अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो कहा जाता है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की इस बोलते लहू को खामोश करवाने की। हुकूमत ने हर तरह से दबाव डाला डॉक्टर्स पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर, और बयानात दिए गए वुज़रा की तरफ से कि कोई एक गोली भी इदारों की तरफ से नहीं चलाई गई, पुलिस रेंजर्स की तरफ से नहीं चलाई गई। तो उन्हें शायद मालूम नहीं था कि लहू बोलता भी है। अब लहू बोलना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों के ज़मीर पहले से ही जिंदा थे और कुछ के ज़मीर जागना भी शुरू हो जाएंगे। इंसान बहरहाल इंसान होता है। अभी मैं आपके सामने सानेहा डी चौक पर बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, जो उन्होंने इस सानहे से मुतालिक दी है। उनका कहना था कि पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। हमारे पास 55 अफराद लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये पढ़ के आपके सामने मैं रख रहा हूं जो बीबीसी ने कहा है। अब क्या हुआ कि पोस्टमार्टम पुलिस क्यों नहीं करने दे रही कि पोस्टमार्टम की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज होती हैं। पोस्टमार्टम कॉज ऑफ डेथ बताता है कि मरने की वजूहात क्या हैं, किस चीज़ से मौत वाक़ई हुई। उसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए इन्होंने तमाम सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की। जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खून को धोया गया, क्राइम सीन को धो दिया गया, इसी तरह से यहाँ भी मुबैना तौर पर रोड पर जो खून के निशानात थे उनको धोया गया, तमाम चीज़ों को सफा कर दिया गया, सफाई कर दी गई वहाँ उन रोडों पर से। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। तो उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास 55 अफराद लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। दर्जनों जख्मी अफराद ने कहा कि उनका नाम रजिस्टर में ना लिखा जाए क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वाज़ेह रहे कि हॉस्पिटल में जब भी गन शॉट का मामला होता है तो वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि किस शख्स को गन शॉट की वजह से लाया गया है। पिम्स के डॉक्टर की बीबीसी से गुफ्तगू, ये जो मैंने आपके सामने रखी है ये पिम्स के डॉक्टर्स की बीबीसी से गुफ्तगू है। यही गुत्थी सुलझाने के लिए जब बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि पोली क्लिनिक की इंतजामिया की जानिब से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन बीबीसी के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 26 नवंबर की शाम कम अज कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं जिन्हें गोलियां लगी थीं और उनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल में ही हुई थी। अस्पताल के अमले ने भी बताया कि उनमें से एक लाश बुध तक पोली क्लिनिक के मुर्दा खाने में ही मौजूद थी, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थीं। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मैयतें वुरसा के हवाले करने से भी रोका। ख्याल रहे कि इससे पहले बाज़ वुरसा की जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि मैयतें उनके हवाले नहीं की जा रही। इसी बारे में बीबीसी ने विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। अब देख लिया ना,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پوسٹ مارٹم ہوتا. جب پولیس نے روک دیا ڈاکٹرز کو، تو ڈاکٹرز کو بھی تو اپنی نوکری عزیز تھی نا، تو وہ کیسے پوسٹ مارٹم کرتے. تاہم پولی کلینک کے ہی طبی عملے کے 2 اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے روکا تھا. پمز ہسپتال کی بات کی جائے تو ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی. تاہم بی بی سی کی معلومات کے مطابق وہاں تحریک انصاف کے 2 کارکنوں کی لاشیں لائی گئی تھیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کے ورثاء لاشیں ہسپتال سے لے جا چکے ہیں. منگل کو گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والے ان 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں اب ہسپتالوں میں موجود نہیں ہیں. لیکن بی بی سی کو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد لائے جانے والے متعدد ایسے زخمی زیر علاج ملے جنہیں گولیاں لگی تھیں. حکومت کہتی ہے کہ کوئی گولی نہیں لگی. اب آپ یہ دیکھتے جا رہے ہیں، بی بی سی کہہ رہے ہیں، نہ کوئی پاکستانی رپورٹر ہے نہ کوئی تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. بی بی سی کو پولی کلینک میں کم از کم 3 ڈاکٹروں نے بتایا کہ شام سے ہی درجنوں کارکنان ہسپتال لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. ہمارے پاس کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. یہ بی بی سی کی رپورٹر ہیں فرحت، وہ کہہ رہی ہیں، یہ سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد آگے آپ کو بتاتا ہوں. نومبر کی رات پولی کلینک ہاسپٹل میں کم از کم 3 افراد کی لاشیں موجود تھیں جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی، اور ان میں سے بھی 2 کی ہلاکت ہاسپٹل میں ہی ہوئی تھی. پمز انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی ہے. تاہم بی بی سی کی اب تک کی معلومات کے مطابق پمز میں بھی 26 نومبر کی شام کم از کم 2 ڈیڈ باڈیز لائی گئیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کے ورثاء اپنی میتیں واپس لے جا چکے ہیں. ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی. یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. جی آگے آپ کے سامنے رکھوں کہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکومتی وزیر عطا تارڑ نے ان الزامات کو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس یا رینجرز کی جانب سے گولیاں مارنے کے ثبوت موجود ہیں تو پی ٹی آئی ثبوت لائے. بہت سے ثبوت ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کے ثبوت بھی انشاءاللہ مزید بھی دے گی. انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا، اور یہ کہ مظاہرین نے بڑی تعداد میں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کو زخمی کیا اور ہلاکتیں بھی ہوئیں. ایسا کہنا ہے عطا تارڑ کا. عطا تارڑ نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ دکھا دیں کہ کس تحریک انصاف کے کارکن کے پاس اسلحہ تھا اور کس نے پولیس کو یا رینجرز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا. جو انہوں نے پہلے کہا مبینہ طور پر اس کی فوٹیجز آ گئیں، اس کی ویڈیوز آ گئیں، وہ ثبوت سارے مطیع اللہ جان نے ان کے اس پروپیگنڈے کو فارغ کر دیا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کانوں سے وہ چیخیں ختم ہی نہیں ہو رہی. پولی کلینک میں ایسے ہی ایک زخمی کے ساتھ ان کی اہلیہ سمیہ، یہ ان کا فرضی نام یہاں دیا گیا، اصل نام نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود تھی اپنے شوہر کے ساتھ، جو منگل کی شب جنا ایونیو پر پیش آنے والے واقعات کی عینی شاہد بھی ہیں. یہ خاتون صرف چیخیں تھیں، بس صرف چیخیں. وہ کہہ رہی ہیں ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. ظاہر ہے جب آپ گھیر کر اچانک سے حملہ کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کے دوست، ان کے پیارے مر رہے ہوں گے، تو جان بچانے کے لیے تو ہر شخص بھاگے گا. یہ رات 9 بجے کے قریب وہ لمحہ تھا جب سمیہ کو اچانک فائرنگ کی آواز آئی اور پھر ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی. وہ جنا ایونیو پر اسی فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں بیٹھی اپنے شوہر کی منتظر تھی، جو چند منٹ پہلے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. میں نے سوچا یہ آنسو گیس کی شیلنگ والی فائرنگ ہوگی، لوگ بھاگ رہے تھے. پھر مجھے اپنے شوہر نظر آئے، وہ دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کی طرف بھاگی، ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی. جب سمیہ بی بی سی کو یہ بتا رہی تھی تو وہ اور ان کی بہن ماسک پہنے اسلام آباد کے ایک ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی تھی. ان کے سامنے بیڈ پر ان کے شوہر تھے.
جن کے کندھے پر گولی لگی اور چند گھنٹے قبل ہی ان کی سرجری کی گئی تھی۔ وہ قیامت تھی جیسے جنگ ہو رہی ہو میرے ہاتھوں پر، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر کا خون ہی خون تھا، میرے کانوں سے وہ ساری چیخیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی جو اس وقت وہاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں میں اب کیسے آپ سے کھل کر بات کروں۔ یہ کہتے ہوئے سمیہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ان کے چہرے پر لگا ماسک آنسوؤں سے نم ہو گیا تھا۔ چلیں سب باہر چلیں، یہ وارننگ پمز میں تعینات سیکیورٹی عملے کے ایک اہلکار نے دی۔ وہ یہاں ایک وارڈ میں ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور اس وقت جب ہم یہاں زیر علاج پی ٹی آئی کے ایک کارکن سے بات کر رہے تھے، وہ بار بار اندر آ کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ہم پمز پہنچے تو ہر طرف سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات تھے۔ وارڈز، ایمرجنسی رومز اور باہر کے دروازوں پر رینجرز اور پولیس کے اہلکار موجود تھے۔ اسپتال میں داخل ہونے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، جبکہ وارڈز میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے زخمی کارکنوں سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی تو عملہ اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ یہ بی بی سی کی وہ رپورٹر کہہ رہی ہیں۔ بی بی سی کو اسپتال کے احاطے میں ایک سینئر پولیس آفیسر نے ایک اے ایس پی سے ملوایا، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ پمز میں بی بی سی کو ایک اور پولیس اہلکار بھی ملا جس پر مظاہرین کے پتھراؤ کی وجہ سے چہرے پر چوٹیں آئیں۔ تاہم یہیں بی بی سی نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جن کا کہنا تھا کہ انہیں جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ یہ افراد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپریس وے پر تھا، اچانک فائرنگ ہوئی اور میرے سامنے کھڑے آدمی کے سر میں گولی لگی۔ یہ ایک مظاہرین میں سے ایک شخص کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے خود اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اگلی 2 گولیاں مجھے لگیں۔ پمز میں ہی موجود پی ٹی آئی کے ایک اور زخمی کارکن امین خان، یہ ان کا فرضی نام ہے، نے بتایا کہ شام 5 بجے کے بعد فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری تھا۔ میں ربڑ کی گولیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں اصلی گولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے درجن بھر زخمی لوگوں کو ایمبولینس میں ڈالا اور یہاں اس ہسپتال میں پہنچایا۔ آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زخمی نہیں ہیں؟ امین خان ہم سے بات کرنے کے لیے بار بار آکسیجن ماسک اتارتے۔ انہوں نے بتایا کہ رات 9 بجے کے بعد جب فائرنگ ہوئی تو انہیں 2 گولیاں لگیں۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یا تو عمران خان کو واپس لائیں گے یا گولی کھائیں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پمز کے ڈاکٹرز نے کارروائی کے خدشے سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تاہم ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئیں۔ پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کے بجائے، اینستھیزیا ہوتا ہے وہ کہ جس سے ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے تاکہ ان کو سن کیا جا سکے، ان کو پھر آپریشن ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی ہم نے انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ دوائی کا اثر کرتے وقت تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے دوا۔ تو انہوں نے کہا اتنے تشویشناک تھے کہ ہم نے انہیں آتے ہی ان کو آپریشن کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریز کی اور گولیاں نکالیں۔ جو میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ یہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کے ان بیانات پر جب بی بی سی نے وزیر اطلاعات سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں کچھ میڈیکل پروفیشنلز واضح طور پر اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر حق سچ کی بات کرے، حقائق سامنے رکھے، انہیں یہ تحریک انصاف کا کارکن بنا دیتے ہیں۔ کوئی صحافی اگر سچائی دکھائے، آئینہ دکھائے تو اسے بھی یہ تحریک انصاف کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ان کے خلاف جو بات کرے وہ پی ٹی آئی کا ہے، حق کی بات یہ نہیں سمجھتے۔ ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کن ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں اس بات کی ضرور تصدیق کر سکتا ہوں کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ہسپتال کے انچارج اور وزارت صحت نے اس بارے میں تحریری معلومات جاری کی ہیں
اور انہوں نے واضح طور پر ان کی تردید کی ہے. ایسا کہنا ہے عطا تارڑ کا. یعنی عطا تارڑ نے کہا کہ کچھ ڈاکٹرز جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے انہوں نے ایسا کہا ہوگا، باقی جو ہسپتال کے میڈیکل ایم ایس ہیں، ہسپتال کے انچارج ہیں، اور وزارت صحت نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ حکومت کے زیر اثر ہے اور انہیں نوکری عزیز ہے. اس لیے جو آزاد لوگ ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جب سب کچھ سامنے رکھا تو انہیں پھر یہ جھٹلا دیتے ہیں. جیسا کہ مطیع اللہ جان کے بارے میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تحریک انصاف کا نیریٹو لے کر چلتا تھا. جب 2020 میں اسے اغوا کیا گیا تھا جبری طور پر، جو کہ عمران خان کی حکومت تھی، اور کچھ گھنٹوں کے بعد اسے پھر رہا کر دیا گیا تھا. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے انہیں رہا کروایا. اس وقت نون لیگ کہتی تھی کہ مطیع اللہ جان بہت اچھا صحافی ہے، یہ ہماری بات کرتا ہے. لیکن مطیع اللہ جان حق کی بات کرتا ہے. وہ چاہے اپوزیشن کے ساتھ ہو، ظاہر سی بات ہے جب زیادتی اپوزیشن سے ہوگی تو اپوزیشن کا ساتھ دے گا. جب حکومت زیادتی کرے گی، وہ چاہے جس کی بھی ہوگی، وہ اس کے خلاف بات کرے گا. تو اس لیے یہ فوراً سے پیشتر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو تعلق فلاں جماعت سے ہے، اس لیے یہ ایسی بات کر رہا ہے. یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.